बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 जुलाई सोमवार का दिन है और पहला वीलॉग है। सबसे पहले जो अभी बड़ी खबर, अमरीकी हमलों में ईरान की सबसे बड़ी शख्सियत को टारगेट होने की इतलात आ रही है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। ईरान ने भी आज शेखैन को डेडलाइन देने पर, जहां अमरीकी अड्डों का खात्मा, पूरे खलीज की ऑयल रिफाइनरीज, बुर्जुल खलीफा समेत निशाना बनाने की तैयारियां। जंग में बहुत बड़ी शिद्दत आ चुकी है, सैकड़ों हमले इस वक्त अभी भी हुए हैं। अमेरिका ने 24 मकामात पर फजाई हमले किए। जवाब में ईरान ने 3 अमरीकी फौजी भी फड़काने का दावा किया है और इसके साथ आरटी न्यूज़ और मुख्तलिफ चैनल तस्दीक भी कर रहे हैं। सेंटकॉम की भी खामोशी है। ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। अमेरिका के बुनियादी ढांचों पर भी परखशी उड़ते नजर आए हैं। पसदारान इनकलाब के साथ ईरान की फौज भी अब शामिल है। नए नए मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। रूस का ट्रंप की तर्ज पर एयरफोर्स 1 स्पेशल जहाज आज ईरान के दौरे पर पहुंचा है और अमरीकी जहाज़ों की भी इस वक्त परवाजें हैं। कतर में जनाजे में शहबाज शरीफ भी, और कतर पर शदीद हमले भी हैं। साथ ओमान पर भी ईरान ने हमले किए। वजूहात क्या हैं? सालसों की बारी क्यों आ रही है? सऊदी अरब अभी तक इस मामले से बाहर है और इसके साथ इसराइल ने गजा, लेबनान, शाम के बाद अब मिस्र में भी हाथ सीधा कर लिया। 35 अरब डॉलर फील्ड मार्शल मुनाफिक इसराइलियों को मिस्र दाखिले का रास्ता खोल रहा है। और इसके साथ अवामी तहरीक जो पाकिस्तान में अलीमा खान ने शुरू की, गिरफ्तारी की धमकियाँ, और लेकिन उनके निकलने के बाद पंजाब में अचानक आज़ादी रजाकार निकला। और मौलाना फजलुर रहमान ने क्यों बगावत शुरू कर दी? फील्ड मार्शल को वर्दी उतार के सियासत में आने का क्यों कहा? शोहदा के बारे में मौलाना ने आज बड़ी खुलकर तनकीद की, फौजियों की कि तनख्वाहें लेकर शहीद हो रहे हैं। फिर मुआशी तबाहकारियाँ भी, और इस वक्त जो हाइब्रिड निज़ाम का कुचूमर के GDP 50 साल की कम तर सतह पर इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जा रही है। कश्मीर बलोचिस्तान समेत इस वक्त जो तीसरा महाज, वो भी बताता हूँ कि सबसे पहले अमेरिका ईरान की जंग में 30 हमले अभी ताज़ा तरीन हुए और मिलिट्री अड्डों को ईरान के जो जा रहे हैं ड्रोन्स हेलो हाई गुड बाय करते हुए। अमरीकी अड्डे जहाँ पर अमरीकी बड़े बेबस नज़र आ रहे हैं। पिछले 3 घंटों में 7 ममालिक पर हमले हुए ईरान के, और सबसे बड़ा हमला है बहरीन में जो कुवैत में हुआ, और बहरीन में 3 घंटे के अभी दौरान ये जो हमले मैं आपको बता रहा हूँ, और धड़ाधड़ उसमें मिसाइल ईरान के बरस रहे थे। मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर्स का दावा है कि 5 से 6 बराह रास्त मिसाइल जो डायरेक्ट निशाने पर बहरीन में लगे हैं, जो तवील फासले तक जो उनकी निगरानी करने वाले रडार हैं, अमरीकी अड्डों की तनसीबात हैं, बुनियादी ढांचे हैं, वहाँ उनके पर्चे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सबूत के तौर पर सैटेलाइट तस्वीर भी मंजर यहाँ पर आ चुकी है। 5th फ्लीट हेडक्वार्टर जो बहरीन की, वहाँ असलहे के गोदाम है, जहाज़ों के हैंगर हैं, पहले बिल्कुल सही सलामत हालत में, लेकिन हमले के बाद वहाँ सिर्फ काले धब्बे नजर आ रहे हैं। मज़ीद तस्वीर का इंतजार है, वो अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अभी अमरीकी इदारे सेंटकॉम उसकी जब तस्दीक भी करेंगे तो फिर ज़्यादा बात कन्फर्म होगी। कुवैत में जो बड़ी तबाही नज़र आई, वो ईरानी ड्रोन जो वहाँ पर सफ़ात और सलमिया तक पहुँच चुके, और यहाँ पासदारान इनकलाब ने, जो स्टेट मीडिया ने और RT न्यूज़ ने भी बाद में दावा किया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ईरान के, कि ईरान ने ट्रंप की डेड लाइन क्रॉस की, 3 अमरीकी फौजी मारे गए। पासदारान इनकलाब के साथ ईरान की फौज ने जो मिलकर कुवैत में बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए, उसमें ज़मीन से ज़मीन मार करने वाले 2 हमराज लॉन्चर्स और असले के डिपो पर हमला हुआ। कैंप बुरैंग कुवैत में मिडल ईस्ट का यहाँ सबसे बड़ा हब है, और यहाँ से ही अमेरिका ने सबसे ज़्यादा हमले किए हैं। 10,000 से ज़्यादा फौजी भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ तबाही जो है वो इसीलिए सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो अमेरिका का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है और मिसाइल सिस्टम्स हैं बड़े, और ज़ाहिर है ईंधन तेल के ज़खायर इनको रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आग ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन अमरीकी फौजियों का मरना, ट्रंप की रेड लाइन है, वो क्रॉस हो चुकी है। अब उसकी आगे मैं आपको तफसील बताता हूँ उन्होंने क्या किया। उर्दन में शहजादा हसन एयरबेस पर भी 4 मिसाइल लगे हैं, जहाँ भारी हथियारों के ईंधन के डिपो का ज़ख़ीरा था। वहाँ भी ईरान ने कामयाबी का दावा किया है। अभी यहाँ पर भी सेटेलाइट तस्वीरों का इंतजार है कि कितना नुकसान हुआ है। इराक के अंदर भी बसरा में, और ड्रोन जो ईरान के अरबाइल तक बरस रहे थे। ओमान में भी जहाँ बहरी जहाज़ों की निगरानी करने वाला बड़ा रडार सिस्टम था, उसकी भी तबाही के मनाजर नज़र आ रहे हैं। उर्दन में 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो शहजादा हसन बेस पर लगे हैं, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़ा तेल का ज़ख़ीरा किया गया जहाज़ों के लिए। अब बहरीन की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर हो, या उर्दन के ये गोदाम हो, या जहाज़ों के जो हैंगर्स हों, अगर आप इनकी तस्वीरें देखें सैटेलाइट से बिफोर आफ्टर, तो वो अंदाज़ा हो जाता है कि अब वहाँ पर पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अमरीकी बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं इन मिसाइल को रोकने के लिए। अब कतर में जो हमले हुए, वहाँ तेल की तनसीबात पर भी वहाँ बाकायदा निशाने बने हैं, भगदड़ मची है। लेकिन ईरान आज शायद कतर पर कोई हमला ना करे, क्योंकि शहबाज शरीफ आज अपने ख़ानदानी करीबी लोगों के साथ, आपको पता है जो ख़ानदान कतर खात वाले मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की इंतकाल पर जा रहे हैं, तो हो सकता है आज वहाँ हमला ना हो। लेकिन कतर पर ये जो हमले हैं, या ओमान पर जो हमले हैं, उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो अबनाए हरमस पर महसूल के मामले पर ओमान ने अमेरिका का साथ देने की हामी भर ली, जिसके बाद ईरान ने ओमान पर हमले किए, और ठीक ठाक किस्म के हमले किए।
اب امریکہ نے دیکھیں جو حملے کیے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ جنگ بندی کے بعد سب سے بڑے حملے تھے، اور یہاں خنداب میں ایران کی پانی کی تنصیبات پر دوسری دفعہ حملہ کیا گیا ہے۔ پانی کی تنصیبات کا یہ بہت بڑا ذخیرہ تھا، اور اس کے علاوہ 140 نئے اہداف کا امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے نشانہ بنایا۔ ایران کا جو واحد ایٹمی بجلی گھر ہے بشہر میں، وہاں بھی حملے ہوئے، اس کی سیٹلائٹ ڈاٹا پر تصویریں نظر آ رہی ہیں، نقصانات کی نہیں ہیں لیکن صرف بمباری کی۔ 70 مقامات پر جو حملے ہوئے آج کے دن میں بھی، یہ تصدیق شدہ مقام ہے، خاص طور پر کشک میں، بندر عباس میں، خنداب میں، مناب میں، بندر خمیر میں۔ یہ پورا ایک نقشہ امریکہ نے جاری کیا ہے جہاں انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہاں حملے کیے ہیں۔ جزیرہ کشم جو ہے وہ ابنائے ہرمز کے گرد موجود ہے، اور یہ ڈائریکٹ نشانہ بنانا ابنائے ہرمز کو محفوظ رکھنے کی۔ یہاں ایران کے ریڈار، نیوی کے احساسوں پر بھی حملے ہوئے ہیں، اور ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی کوشش ہے کہ اس کے نزدیک جزیروں کو تباہ کیا جائے۔ امریکہ کی تہران میں جو فوجی ہیڈ کوارٹر ہے پاسداران انقلاب کو، وہاں بہت بڑا حملے کا دعویٰ ہے، اور وہاں ان کے جو سربراہ جنرل احمد وحیدی کو ٹارگٹ کرنے کی پوری کوشش ہے۔ ابھی تک اس کی اطلاعات نہیں آئیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہے، جب تک وہ کنفرم اطلاع نہ آئے تصدیق نہیں ہو سکتی، نہ تردید ہو سکتی ہے۔ لیکن ایران کی جو وارننگ اس کے بعد آئی ہے سامنے، وہ یہ کہ ایک تاریخ دینے لگے کچھ دنوں میں کہ امریکہ کو ڈیڈ لائن دیں گے کہ یہاں سے مڈل ایسٹ سے اڈے خالی کرے، پورے مڈل ایسٹ سے، یہاں کے انفراسٹرکچر، ورنہ ان کی تنصیبات اور جوہری ری ایکٹر جو عرب امارات میں ہیں، آئل ریفائنریز ہیں، گیس کے بڑے بڑے پلانٹس ہیں، پانی کے پلانٹس ہیں، اور سب سے بڑھ کر عرب امارات میں برج الخلیفہ ہے، اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ کیونکہ ایران میں دیکھیں خرستان ان کا جو صوبہ ہے، وہاں امیدیہ ایئرپورٹ پر حملہ ہوا، یہ ان کا تیل کا بہت بڑا ذخیرہ رکھنے والا صوبہ تھا، وہاں پہ ان کے کمرشل جہازوں کے ساتھ ان کے F4 فینٹم بھی کھڑے، اور جنوب مغرب کے فضائی دفاع کے لیے انتہائی اہم تھے جہاں یہ حملہ ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا معاملہ آپ کو پتہ ہے، جو ایران کا تیل چین کو بھجوایا جا رہا تھا وہ نہیں بھجوایا جا سکا، اس کی وجہ جنگ میں شدت ہے۔ پھر ایران کے ان مقامات پر چین کے جہاں آپ کو پتہ ہے BRT والا معاملہ تھا، وہاں حملے ہوئے تھے اور یہ سپلائی رکی ہوئی ہے۔ ایران نہیں چاہتا کہ چین کا خریداری کہیں اور کسی اور عرب ملک کی طرف جائے، اسی لیے وہ تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، یہ ان کی مجبوری ہے۔ قطر عمان کے حملوں کا بھی سامنے ہے کہ قطر نے ایران پر یہ جو حملے ہوئے، ان میں امریکی جہاز، باقاعدہ ایندھن سپلائی جو تھا وہ حدید ایئر بیس سے ہوتا رہا، فیول دینے والے وہاں جہاز جو ٹینکر ہیں امریکی جہازوں کو فیول دیتے ہیں اتنی دور سے۔ اور قطر ابھی جو 4 دن پہلے ثالثی بھی کر رہا تھا، ایران کو انہوں نے جو $6 ارب دینے تھے، وہ بھی اطلاعات ہے کہ ابھی انہوں نے عین وقت پر انکار کر دیا ہے امریکی دباؤ کی وجہ سے۔ پہلے یہ خبریں تھیں کہ انہوں نے دے دی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح انکار کیا جس طرح عمان نے آخری وقت پہ۔ یہ متفق تھے امریکہ ایران کے ساتھ، لیکن امریکی دباؤ پر لیٹ گئے عمان کی طرح۔ اب یہاں سعودی عرب ایک واحد ملک ہے جس کی فضائی حدود ابھی تک استعمال نہیں ہوئی، اور وہاں پر ابھی پورے علاقے میں دیکھیں تو 12 بڑے ریفیولٹ نظر آ رہے ہیں ایندھن جس پر امریکہ بمباری کے لیے تیل استعمال کرتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا خطرناک معاملہ ہے، دیکھیں مڈل ایسٹ کے ان ممالک کا جو پہلے بھی اسرائیل کے معاملے پر بھی فلسطین کی حمایت یا مدد نہیں کرتے تھے بلکہ اسرائیل کے سامنے خاموش تھے۔ مصر کو آپ دیکھ لیں کہ جب اسرائیل باقاعدہ جہریت کر کے وہاں غزہ، شام، لبنان میں قبضہ کر رہا ہے، یہ $35 ارب کا فیلڈ مارشل منافق وہاں مصر میں اسرائیلیوں کو اجازت دے رہے آنے کی۔ اب اس کو آپ اندازہ کریں۔ اور روس دوسری طرف، ان کا آج اعلیٰ عہدیداران کا وفد تہران آیا ہے، فلائٹ ریڈار ڈیٹا پہ ماسکو سے اگر دیکھیں جہازوں کے سگنلز انہوں نے بند کیے تھے۔ ان کا جو جہاز ہے RSD اسپیشل فلائٹ اسکواڈرن ہے، T-204 ہے، یہ ایئر فورس 1 جیسے ٹرمپ کا جہاز کہہ لیں آپ، فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا میں نظر آیا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چونکہ روس پر یوکرین کی طرف سے جو حملے ہوئے اس میں امریکی مدد تھی، انٹیلیجنس تھی، تو اب روس بھی کھل کر اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مغربی ممالک سمیت دنیا ابھی تک پریشان ہے کہ ایران کے پاس کتنا اسلحہ ہے کہ یہ 6 ممالک پر مسلسل 150 دنوں سے تقریباً 120-30 دنوں سے حملے کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ روز دعوے کرتا ہے نیوی، فوج سب تباہ ہے، لیکن یہاں کی بوٹس، سپیڈ بوٹس، سسٹم ایئر ڈیفنس، میزائل، اس کی لسٹ میں روز جس پر ٹرمپ نئی نئی لسٹوں پہ حملے اور اہداف دکھاتا ہے، لیکن جنگ رکنے کی بجائے بڑھ رہی ہے اور ایران دھڑا دھڑ آخر اتنے بڑے حملے کہاں سے کر رہا ہے، اس پر یہ پریشان ہے۔ اب ایک معاملہ جو ابھی مذاکرات کے حوالے سے، ظاہر ہے ٹرمپ ہمیشہ سوموار کو کوئی اعلان کرتا تھا مارکیٹ کھلنے سے پہلے تیل کی قیمتوں کو بچانے کے لیے، لیکن اب 12 گھنٹوں سے یہ نہیں ہوا۔ اب نائے ہرمز میں جو اس وقت لائیو ڈاٹا ہے نقل و حرکت کا جہازوں کی، وہ دیکھیں تو 24 گھنٹوں میں صرف 2 جہاز گزرے ہیں، اور وہ دونوں امریکہ کی 2 کشتیاں تھیں جو مطلب گھومنے پھرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کشت کے لیے کہہ لیں۔ سینٹ کام کا یہ دعویٰ اب نائے ہرمز کھلی ہے، محفوظ ہے، لیکن ٹریکنگ ڈاٹا جہازوں کا لائیو مختلف سچویشن بتا رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا، چند گھنٹوں میں $3 فی بیرل اضافہ ہوا ہے، 4% برنٹ کروڈ کی اضافہ ہوا ہے، اور باقی جو ہے وہ لائٹ بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج رات کے حملوں میں اب کیا ہوگا، اور ایران کے اب جو معاملات ہیں وہ کس طرف جائیں گے۔ امریکہ سے جو لنزے گرہم
کی وہ مرنے کا معاملہ تھا کہ بڑا صحت مند شخص اچانک جس کی اپوائنٹمنٹس بریفنگ سب کچھ اسکیجول تھا اچانک ایسے مر گیا. امریکہ میں اس کی بڑی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے کہ اسے بلیک میل بھی کیا جا رہا تھا. یہ اکیلا رہنے والا شخص غیر شادی شدہ گھر میں ایک ملازم کے ساتھ جو سرونٹ کوارٹر میں تھا, اور مرنے کے بعد ایمبولینس دروازے توڑ کر اندر گئی. دروازہ کوئی کھول نہیں رہا تھا, لیکن آخر کال کس نے کی ایمبولینس کو, یہ اس وقت معاملہ پھنسا ہوا ہے اور الزام روس, ایران اور اسرائیل تک بھی آ رہا ہے. بہرحال اب ٹرمپ کی سیاسی حکمت عملی اور مڈ ٹرم الیکشن پہ یہ بہت بڑے معاملات ہیں, یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا پھر کسی ویلاگ میں. پاکستان کے حالات کی طرف آئیں, جہاں علیمہ خان نے کل اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا, بارش کا پہلا قطرہ بنی ہے. اب اس کے اثرات پنجاب میں دیکھیں کہ اچانک آزادی رضاکار گلیوں محلوں میں وہاں نظر آ رہے ہیں, وہ موبلائزیشن شروع ہوگی اچانک. اب علیمہ خان کو بھی گرفتار کرنے کی اسی طرح کوشش جس طرح بشرا بی بی نے عمران خان کے لیے تحریک چلائی تھی ڈی چوک, جس پر علی امین گنڈا پور کے اس وقت فیلڈ مارشل وغیرہ کے معاملات طے تھے کہ کوئی تحریک نہیں چلے گی, دھرنا ہوگا, بیٹھیں گے, گھر چلے جائیں گے. بشرا بی بی کو گرفتار کروایا گیا اور آج تک وہ ظلم و ستم سہ رہی ہیں. اب علیمہ خان نے چونکہ تحریک کا معاملہ ہاتھ میں لیا, سامنے آئی خان کی رہائی کے لیے مظالم پہ, تو 15-20 دنوں میں ان کو گرفتار کرنا, سزا سنانا 26 نومبر کیس میں, کیونکہ تحریک چلانے کے لیے خیبر پختونخوا میں مومنٹم بننا شروع ہو گیا ایک دم. تو جج امجد علی کی عدالت میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ 5-6 دنوں کا انہیں وقت دیا گیا تھا پوتے پوتیوں سے ملنے. گرفتاری کی تصدیق خود اسٹیبلشمنٹ کے صحافی بھی کر رہے ہیں, خود بھی علیمہ خان نے مجھے بھی بتایا تھا کہ انہیں گرفتار کریں گے اس وقت جب یہ کیس تھا. اور سہیل آفریدی پہ ظاہر الزام آئے گا اگر کے پی سے گرفتار ہوئیں اور تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. آپ دیکھیں کہ ان کی ابھی اس مہم میں کوئی آپ کو صوبائی وزیر مشیر احمد نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی تکلیف اور پریشانی اسٹیبلشمنٹ کے بعد تحریک انصاف کی عادت کو ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوئی تو کیا کریں گے. ان کے حوالدار فوراً موروثی سیاست کے نام پر وہ علی صاحب آ گئے, کبھی کبھار جو ایک ٹویٹ کرتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, موروثی سیاست پہ انہوں نے ذکر چھیڑ دیا. بہرحال سوشل میڈیا میں ان کا وہ حال ہوا کہ شاید وہ آئندہ جرت کوئی نہیں کرے گا. تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دنیا کی ٹاپ 10 جماعتوں میں, ان کے پاس 80,000 عہدیدار ہیں. 80,000 عہدیدار کسی سیاسی جماعت کے 80% ملکی عوام, اور وہ اس طرح کا سرنڈر کرے. یہ 1971 میں 93,000 فوجیوں کا سرنڈر نظر آیا تھا. یہ 80,000 عہدیداروں نے سب فیلڈ مارشل کے سامنے بیعت کی ہوئی ہے کہ جہاں خان کی بہن اکیلی نظر آتی ہے. باقی حالانکہ ان سب لوگوں کو پاکستان کے حالات پر ہے, سب کو. اس وقت عمران خان کے علاوہ پاکستان کے حالات ہے کہ فورن انویسٹمنٹ مائنس میں چلی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو $2.5 ارب ملک سے نکلا, $1.5 ارب آیا. انویسٹمنٹ کے حساب سے جی ڈی پی دیکھیں تو 50 سال کی کم تر سطح پہ ہیں. 19 مزید ملٹی نیشنلز جا رہی ہیں. پاکستان کی اس وقت تجارت کے, معیشت کے, امن و امان کے حالات دیکھیں. ہندوستان کے ساتھ پوری سرحدیں بند ہیں, افغانستان کے ساتھ اس وقت مکمل سرحد بند ہے, مشرقی سرحدیں ایران کے ساتھ تعلقات آپ کو پتہ ہے نہ ان کے دوستوں والے نہ دشمنوں والے ہیں, ٹرمپ کے کیمپ میں. چین ان پہ بالکل اعتماد نہیں کرتا, وہ تجارت کے ایک چھوٹا کوریڈور تک نہیں چل رہا. چین کو انہوں نے دھوکے دیے, سرمایہ کاری کا راستہ روکا ہے, وہاں بلوچستان باقاعدہ کالعدم تنظیموں کے حوالے کیے, مکمل طور پر پاکستان کو محصور کیا ہوا ہے. یہاں معدنیات کے لیے ابھی خیبر پختونخوا میں 8 جگہ پر آپریشن کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں. یعنی کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو اس طرح کھلے چھوڑے گئے ہیں جیسے پکی فصل میں چھوڑے جاتے ہیں سور. پاکستانی کو یہ حالات ہے. اقتصادی رپورٹ میں آپ دیکھیں کہ نوجوانوں نے اب کالجز یونیورسٹیوں میں داخلے لینے چھوڑ دی ہیں. عمران خان کے دور سے لے کر اب تک 3 لاکھ نوجوان اب یونیورسٹی میں پڑھائی کے لیے جاتے ہی نہیں, کیونکہ فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھنے کے بعد آگے نوکری نہیں ملنی, کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. 5.80 کروڑ بچے, اندازہ کریں. پھر انٹرنیٹ موبائل بند کر کے جس طرح ہم بلوچستان کو کشمیر سے کاٹا اور حقیقی معنوں میں کاٹنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں وادی نیلم اور جہلم کے یہ 2 حصے کر کے پنجاب کے جہلم کو الگ مظفر آباد کے آدھے شہر تک اور مظفر آباد کے آدھے حصے کو گلگت بلتستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں. کشمیر پہلے ہی انڈیا, پاکستان, چین میں آپ کو پتا 3 حصوں میں تقسیم ہے, اسے مزید 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یہ جو کشمیریوں کے مطالبات ہیں, انہوں نے 12 نشستوں پہ 6 کا بھی مطالبہ اگر اپنا منوا لیا تو یہ تقسیم ممکن نہیں ہو سکے. اسی لیے وہاں یہ مشرقی پاکستان سرچ لائٹ تک آپریشن کرنا چاہتے ہیں. راولہ کوٹ میں ابھی حالات دیکھیں, بچے اسکول یونیفارم بستے اٹھائے ہوئے احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں. وہاں شہید ہونے والے وہ نزاکت پتہ نہیں پورا نام کیا ہے, اس کے جنازے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. مظاہرین وہاں حویلی میں, وادی نیلم, پلندری, میرپور, راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی طرف 37 دن ہو گئے ہیں, تقریباً 38 بلکہ سڑکوں پر ہیں لوگ. مختلف شہروں سے مظفر آباد آ رہے ہیں. وہ کوٹنی کسی ابھی ان کے دیکھ رہا تھا میں عہدیدار کی ویڈیو کہ مظفر آباد ہر صورت میں پہنچیں گے, جو مرضی کر لیں. یہ 26 نومبر مرید کے اور ثانیہ ڈی چوک جیسے افسران وہاں لگا رہے ہیں. وہاں پہ عوام پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی, ان پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. جہاں لوگوں کو اس طرح ظلم کیا جاتا ہے وہ لوگ پھر 2 گھنٹے بعد وہیں ہوتے ہیں. تو کشمیر کا تو دیکھیں جس طرح اسلام آباد پنجاب کے لوگوں کو نہیں پتا یا بلوچستان کا نہیں پتا, مشرقی پاکستان میں بھی یہی ہو رہا تھا, مغربی پاکستان کو نہیں پتا تھا. اسی لیے میں بار بار ذکر کرتا ہوں
35 شہداء کی لاشیں بلوچستان میں پڑی ہوئی برف رکھ کے انہیں خراب ہونے سے بچایا جا رہا ہے۔ اور یہاں آپ کو یاد ہوگا جنرل آصف خور ابھی کتا مارا تھا، اس کی خبریں آپ سنتے رہے۔ سیلاب کے دنوں میں ایک ریٹائرڈ کرنل فیملی سمیت ڈوب گیا، پورے باقاعدہ ہیلی کاپٹر بھیجے گئے، مدد کی گئی، مین سٹریم میڈیا صبح سے شام تک ٹکر چلاتا رہا۔ یہاں بلوچستان ہو، کشمیر ہو، کے پی کے آپریشن، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پنجاب اسلام آباد کے لوگوں کو یقین کریں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ بلوچستان میں پولیس کے پاس سیکورٹی کے ہتھیار تک نہیں تھے۔ اور یہ آپ کو کیا بیانیہ دیتے دیکھیے، فلسطین، لیبیا، عراق سے تو فوج نہیں تھی، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عراق کے پاس مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی فوج تھی۔ لیبیا نے اپنا ایٹمی پروگرام ترک کیا، اس وجہ سے تباہی ہوئی، فوج کی وجہ سے نہیں، ان کے پاس فوج زیادہ تھی یا کم تھی۔ سوویت یونین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، ٹینک تھے، جہاز تھے، ایٹمی طاقت تھی، 16 ملک اس کے ٹوٹ کے الگ ہوئے کیونکہ فوج نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائی، کاروبار شروع کیے، دفاع سے زیادہ سیاست میں گھسے، ملک پر ظلم و ستم اپنی عوام پہ شروع کیا، سفاک ایجنسیاں بنائی۔ مولانا فضل الرحمان نے جو انہیں کل بات کی، ان حالات میں وہ بھی چیخ پڑا، اندازہ کریں، مولانا جیسا بندہ، وہ کہہ رہا ہے فیلڈ مارشل وردی اتار کے سیاست میں آئیں اگر اتنا شوق ہے۔ پہلی دفعہ مولانا شہداء پہ کیا کہہ رہا ہے، جب کوئی اور بات کرے اس پہ پرچے کر دیتے۔ مولانا کہہ رہے ہیں نوکری کے لیے آپ نے سائن اپ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کام میں شہید ہوں گے، جیسے وابڈا کا اہلکار کھمبے پر چڑھتا ہے، اسے لگتا ہے، اسے پتہ ہے کرنٹ لگ سکتا ہے۔ یہ جملہ مولانا کا نہیں ہے، وابڈا کا۔ مولانا نے کہا ٹیکس کے پیسوں سے جو تنخواہیں ہم دیتے ہیں تو ہمارے اوپر شہادتوں کا احسان نہ کرو۔ یہ بڑے سخت ترین جملے تھے ان حالات میں، اور یہ مولانا کی طرف سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے۔ وہ کہہ رہا تھا میں کوئی لشکر نہیں بنا رہا، سیاست کر رہا ہوں، آؤ وردی اتار کے میرے ساتھ الیکشن لڑو۔ میرے خیال میں مولانا کو خبر مل گئی ہے کسی بم دھماکے میں اڑانے کی کوشش کریں گے، یا کوئی ایسا مطالبہ مولانا کا نہیں مان رہے، جتنی کھل کے باتیں۔ لیکن اس وقت پاکستانی یہی سوچ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، بالکل یہی ہیں، اور حالات لوگ سوچتے ہیں بدلتے کیسے ہیں۔ دیکھیں جرنیلوں کی مداخلت ختم ہونا، عدالتیں آزاد ہونا، وقت تو ویسے بدلتا ہے۔ ابھی قاضی فائز ان کا بلو آئیڈ چائلڈ بچا تھا، ڈونلڈ کنگ، تاریخ کے بدترین فیصلے سے دیکھیں، اس کے اوپر انہوں نے خود چارج شیٹ لگائی ہے، اس کے فیصلے بدل رہے ہیں۔ منال ریسٹورنٹ کا وفاقی آئینی عدالت نے امین الدین خان نے بھی فیصلہ ریورس کیا ہے۔ یہ وہی قاضی فائز نے بلے کا نشان چھینا، عمران خان کو نہل کیا، نواز شریف کو اہل کیا۔ تو یہ فیصلے بدلنا ثبوت اس بات کا ہے، جو 26ویں ترمیم ہو، وفاقی آئینی عدالت ہو، یہ فارم 47 ہو، یہ سارے انشاءاللہ ایسے ہی بدلیں گے، اور یہ 25 سال میں 4 مرتبہ ہو چکا ہے، تو 5ویں دفعہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ آپ صرف اس بات پہ امید پہ اور اس پر امید اس لیے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ظالم کو جتنا مرضی وقت دیا جائے، اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کا کھل کر ظاہر اور باطن سامنے۔ ابھی ان کی شاید کچھ چیزیں ایسی ہوں جو آپ تک اور ہمارے تک نہیں پہنچی، تو یہ چیزیں جب تک کھل کے سامنے نہیں آئیں گی اس وقت تو ڈھیل ہے، پھر آگے کھل ہی لاتے ہیں، بچت ان کی نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس پہ انشاءاللہ وہ ایسے ہی ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔